ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैंने आज की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद की एक आया करीमा की के आखिरी अल्फाज तिलावत किए हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाकर मुसलमानों को 4 हुक्म दिए। कितने हुक्म? 4। उम्मत मुस्लिमा को दरअसल ये तालीम दी है कि तुम रसूल मुकर्रम और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अपना रब्त और ताल्लुक़ कायम कर लो, और वो रब्त और ताल्लुक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से किस तरह कायम होगा, उसकी 4 शर्तें या 4 तकाज़े बयान फरमाए गए। इरशाद फरमाया गया फ़ल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो इस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, और ईमान लाने का ये हुक्म खुद अहले ईमान को दिया जा रहा है। ईमान लाने का ये हुक्म खुद अहले ईमान को दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो मुसलमान और मोमिन इस नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, वअज़्ज़रूहु, और फिर जो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम और ताज़ीम व तकरीम बजा लाएं, व नसरूहु, और जो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें, यानी इस नबी के दीन को ज़िंदा और मज़बूत व मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद करें। जो दीन ये नबी लाए हैं, उस दीन को दुनिया में नाफिज करने और दुनिया में फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करें। वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु, और जो नूर कुरान का और अपनी तालीमात का ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर आए हैं, उसकी पैरवी करें, यानी उस दीन पर, इस नबी की सुन्नत पर और कुरान की तालीमात पर अमल भी करें। सो जो लोग ये 4 शराइत और 4 तकाज़े पूरे करेंगे, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब किए जाएंगे, उन्हें मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाया जाएगा। ये हुक्म जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 सिमतों से
اور 4 قسموں کا ربط قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس کو سامنے رکھ کر تحریک منہاج القرآن کا ایک مقصد سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس دور میں یہ بات میں آپ کو حق کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق استوار کرنے کے جو 4 تقاضے بیان کیے گئے، ان میں سے 2 تقاضے، پہلے 2 تقاضے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کا ادب اور تعظیم و تکریم کا تعلق پیدا کرنے کا تقاضا۔ فالذین آمنوا بہ، یاد رکھیں، وہ لوگ جو اس رسول سے محبت کرتے، یعنی وہ مومن جو کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں اس رسول کا، مگر روکھا کلمہ نہیں پڑھتے، بلکہ کلمہ گو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی کو اپنا محبوب بناتے، اپنے نبی اور اپنے رسول سے محبت کرتے، وعزروہ، اور پھر اپنے نبی کا کمال درجہ ادب کرتے، تعظیم کرتے، ادب کرتے۔ کیسا ادب؟ اس نبی کی گلیوں کے خاک کے ذروں کو بھی چومتے پھرتے، اس نبی کی گلی سے کوئی کتا، کوئی سگ گزر جائے تو اس کے تلوے بھی چومتے، اس نبی کے شہر کی ہواؤں اور فضاؤں میں سانس لینا بھی غنیمت جانتے، اس نبی کے شہر کے در و دیوار کو تکنے کے لیے عمر بھر ترستے رہتے اور دعائیں کرتے اور کرواتے رہتے، یعنی ایسا ادب کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلے 2 حکموں کا خلاصہ، نبی سے کمال درجے کی محبت کرتے اور کمال درجے کا، بولیے، ادب کرتے۔ ان 2 چیزوں کو ملا کے ایک تصور کر لیں، محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دونوں کو ملا کے ایک بناتے ہیں، تو یہ تعلق کیا ہوا؟ محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک تعلیم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے اور چوتھے حکم کو لے لیتے، فرمایا وَنَصَرُوهُ، ایسا نہیں کرتے کہ خالی محبت ہی کا دم بھریں اور خالی ادب ہی کرتے پھریں، بلکہ اس نبی کے غلام ہونے کا حق بھی ادا کرتے۔ اور وہ کیا؟ نصروہ، اس نبی کی مدد کرتے۔ اب بات توجہ طلب یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، انہیں تو اللہ کافی ہے۔ تو نصروہ، اس نبی کی مدد کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی کی ذات کی نہیں، نبی کی ذات کو ہم میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو دین یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، جو دین ساتھ لائے ہیں، دین اسلام، اسے کمزور نہیں ہونے دیتے، اس دین کے پودے کو کمزور ہوتا دیکھتے ہیں تو اپنے خون کا پانی دیتے، اس دین کے پودے کو طاقتور کرتے، اس دین کو مضبوط کرتے ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، اس دین کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، عزت و آبرو، وقت، سب کچھ اس نبی کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر نبی جو سیرت اور اپنی سنت اور اپنی تعلیمات اور اپنی کتاب قرآن جو امت کو عطا فرما رہا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کا نظام جاری کرتے ہیں۔ تو پچھلے 2 تقاضے جو ہیں اس میں نبی کے دین کی مدد کرنا اور نبی کے دین کو عمل میں ڈالنا، 2 باتوں کا ذکر ہے۔
تو نبی کے دین کی مدد کرنا اور نبی کی تعلیمات کو عمل میں ڈھالنا، قرآن کو عمل میں ڈھالنا، جب ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو نصرت دین رسول کیا معنی نکلتا ہے؟ نصرت دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصرت دین رسول ایک تقاضا ہوا، دو کو ملایا، تیسرے اور چوتھے کو تو ایک بن گیا، اور پہلے اور دوسرے کو، محبت اور ادب کو ملایا، محبت و ادب رسول کو، تو یہ ایک تقاضا بن گیا۔ پہلے دو ملے، محبت و ادب رسول، یہ ایک تقاضا بنا، تیسرا چوتھا پچھلے دو ملے تو نصرت رسول کا ایک تقاضا بنا، نصرت دین رسول کا۔ اب جب دونوں کو ہم سامنے رکھ کر آج کے دور میں اس امر کا تعین کرنا چاہیں کہ یہ دونوں تقاضے کس طرح پورے ہوں، تو یہ اللہ کا شکر ہے جل و موڑ والو اور اس عظیم مصطفی انقلاب کی تحریک کے سپاہیوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی تحریک منہاج القرآن میں تعلق مصطفی کے دونوں تقاضوں کو یکجا کر دیا ہے، دونوں تقاضوں کو جمع کر دیا۔ ادب و محبت رسول والا تقاضا یہ ربط رسول، ربط رسالت بن گیا ہے، اور ادارہ منہاج القرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ربط اور تعلق کو مضبوط کرنے کی تحریک ہے۔ ادارہ منہاج القرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ربط اور تعلق کو مضبوط کرنے کی تحریک۔ منہاج القرآن در حقیقت ربط رسالت کی تحریک ہے۔ ربط رسالت کی تحریک کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ امت کا تعلق اپنے رسول سے کمزور ہو چکا ہے، محبت کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، ادب کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اور عشق رسول کے چراغ بجھ گئے ہیں یا بجھ رہے ہیں۔ ادارہ منہاج القرآن عشق رسول کے چراغ جلانے کی تحریک ہے، محبت رسول کی تپش دلوں میں پیدا کرنے کی تحریک ہے، رسول سے ربط و تعلق مضبوط کرنے کی تحریک ہے۔ جو امت رسول سے دور جا رہی ہے اسے بلا کر پھر رسول کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے۔ تو ادارہ منہاج القرآن ربط رسول کی تحریک ہے، اور پاکستان عوامی تحریک نصرت دین رسول کی تحریک ہے، نصرت دین رسول کی تحریک ہے۔ ادارہ منہاج القرآن کی آواز یہ ہے کہ لوگوں آؤ مصطفیٰ کے بن جاؤ، آؤ مصطفیٰ کے بن جاؤ، اور پاکستان عوامی تحریک کی آواز یہ ہے کہ لوگوں آؤ مصطفیٰ کے دین کے بن جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ اور حضور کے دین کی اقامت کا حق ادا کرو۔ یہ دونوں تقاضے جب اکٹھے ہوتے تو اس کا نام تحریک منہاج القرآن بنتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ بوڑھے، وہ جوان، وہ بچے، وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جن کو تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم مصطفی قافلے میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔ یہ اس دور زوال میں دین کی بلندی کی تحریک ہے، اندھیری رات میں ایمان کا چراغ جلانے کی تحریک، مایوسیوں کے دور میں پھر امید کی کرن چمکانے کی تحریک۔ اور آج اس تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر آپ سب یہاں جمع ہیں، تو گویا خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ تحریک منہاج القرآن ربط رسالت اور عشق رسول کی تحریک ہے، ربط رسالت اور عشق رسول کی تحریک۔ اب یہاں جو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح قرآن مجید نے یہاں 4 تقاضے بیان کیے جن کو ہم نے تجزیہ کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کو ملا کر تحریک منہاج القرآن کے مقصد کے حوالے سے واضح کیا۔
اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو 3 مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلا پہلو حسن و جمال کا، یعنی ایک رخ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا کہ آپ کا حسن و جمال نظر آئے۔ ایک پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نگاہ کرنے کا پہلو ہے کہ آپ کا فضل و کمال نظر آئے۔ فضل و کمال سے مراد ہے بلند مرتبہ ہونا، حسن و جمال سے مراد ہے ایسا حسین ہونا کہ آپ جیسا حسین پھر پوری کائنات میں کوئی دکھائی نہ دے۔ فضل و کمال کا معنی یہ ہے کہ ایسا افضل اور با کمال ہونا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رتبے کا کوئی فرد کائنات میں دکھائی نہ دے۔ اور تیسرا پہلو ہے بذل و نوال کا، یعنی آپ کا احسان، امت پر آپ کا احسان اور آپ کا کرم، آپ کے کرم اور احسان کو یوں دیکھنا کہ پھر کوئی اور محسن دکھائی نہ دے۔ آپ کے کرم اور احسان کو یوں دیکھنا کہ آقا کے بغیر دنیا میں کوئی اور محسن دکھائی نہ دے۔ 3 پہلو ہیں جن پر ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، دنیا میں لوگوں کی لوگوں سے محبت ہوتی اور لوگوں کا لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کی بنیادیں بھی یہی 3 بنتی۔ انہی 3 بنیادوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو پتہ چلے کسی بڑے حسین و جمیل کا کہ وہ فلاں جگہ آ رہا ہے، آپ اپنے معاشرے سوسائٹی کے حال کو سامنے رکھ لیں، پتہ چلے کہ کوئی غیر معمولی حسین و جمیل، غیر معمولی بڑا ہی حسین و جمیل ہے کہ یوں سنیں کہ اس جیسا اس زمانے میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، یہ پتہ چلے تو سارا جہاں دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہر کوئی شوق کرتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح، دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کسی کا حسن و جمال سبب بنتا ہے شوق کے پیدا کرنے کا، متوجہ ہونے کا، اور لوگوں میں رغبت اور محبت پیدا کرنے کا۔ لوگ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس میں بدی کے عناصر بھی ہو سکتے ہیں اور نیکی کے عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ نفس اور شیطان کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، اور روح کا اور پاکیزہ دل کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ حسن و جمال انسان کی توجہ کا مرکز بنتا ہے اور انسان کی رغبت و محبت کا مرکز بنتا ہے۔ اب دوسرا سبب لے لیں، فضل و کمال۔ یہ پتہ چلے کہ فلاں شخص کسی بھی میدان میں اس کو بڑا کمال حاصل، کسی بھی میدان میں اسے دنیا میں بڑا کمال رتبہ حاصل ہے، وہ بھی دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ آپ محمد علی کلے کو لے لیں، کالا کلوٹا، نہ حسن نہ جمال نہ شکل نہ صورت، اور آپ میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص شاید شکل و صورت میں اس سے خوبصورت ہو، مگر جب اس کے کمال کا ڈنکا بجتا تھا باکسنگ میں تو وہ پوری دنیا، اسلام کا، مسلمانوں کا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی توجہ کا مرکز تھا یا نہیں؟ اور آپ کو آج پتہ چل جائے، وقت گزر گیا، کہ محمد علی کلے آ رہا ہے، سارا جل و مور گرد گرد کی چکوک سے جوان جیالے دوڑ کے دیکھنے کے لیے آگے جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اس میں پس منظر کیا ہوتا ہے؟ فضل و کمال، یعنی ایک شخص اپنے زمانے میں بڑا کمال اور مرتبہ رکھتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں مرتبہ رکھتا ہے۔ خاص سیاست کے میدان میں کوئی بہت بڑا لیڈر بن جاتا تو اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی۔ گاندھی کی کیا شکل و صورت تھی ہندوؤں میں، اگر کہیں گاندھی پہنچ جاتا تو ہندوؤں کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا ہجوم ہوتا۔ تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یا
کمال درجے کا حسن و جمال توجہ کا مرکز بنتا ہے. لوگ راغب ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، یا کسی فیلڈ میں اس کو بڑا بلند رتبہ اور کمال ملے تب بھی وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. پھر لوگ شکل و صورت بھی بھول جاتے ہیں، اس کے کمال پر، اس کے رتبے پر، عظمت پہ نگاہ کرتے ہیں. اور تیسرا پہلو بذل و نوال کا ہے، اس کا کرم اور احسان. کوئی شخص کسی کا بڑا محسن ہو، کسی کا بڑا، یعنی کوئی ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، اور مرتے ہوئے ڈوبتے ہوئے کوئی آ کے اسے بچا لے. اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو مرتے دم تک وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرتا رہے. کیوں؟ وہ کہے گا میرا محسن ہے. کیا کہے گا؟ قائد اعظم کہ بہت سے معاملات اور ایسے ہوں گے جن کا آپ کو علم ہی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے کئی معاملات ایسے ہوں گے جن کا عام لوگوں کو علم ہی نہیں. وہ کوئی نماز، روزے، تقوی، طہارت میں کوئی باکمال شخص بولیے نہیں تھے. کوئی علم دین میں یا دنیاوی علم اور فلسفی میں کوئی بہت بڑے ماہر اپنے دور کے نہیں تھے. کوئی شکل و صورت میں بڑے حسین و جمیل نہیں تھے. بات کیا تھی؟ مسلمانان ہند کا محسن ہے. ایک ایسا لیڈر ہے کہ مسلمانان ہند کا محسن ہے. اس نے انگریز اور ہندوؤں کی دونوں سے ٹکر لے کر مسلمانوں کا نجات دہندہ بن گئے. پاکستان کا خطہ ہمیں لے کر دیا، جنگ لڑی، سیاسی جنگ اور خطہ لے کے دیا، آزادی کا سانس ہم لینے کے قابل ہوئے. تو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا اور اہل پاکستان کا بالخصوص قائد اعظم ان کے محسن ہوئے. اب محسن ہونے کے ناطے ہر سرکاری دفتر میں اس کی تصویر، اس شخص کی تصویر ہے. اب ان کے باقی معاملات کو نہیں دیکھا جائے گا. وہ پوری قوم کے محسن ہو گئے، فادر آف دی نیشن ہو گئے، قوم کے باپ کہلائے، قوم کے آئیڈیل کہلائے. اس طرح کسی باب میں بھی کسی خاندان کا، کسی علاقے کا، کسی ملک کا کوئی شخص محسن ہو تو جتنا بڑا محسن ہوگا اس کا کرم، اس کا احسان، اس کی بھلائی کو یاد کر کے نسلیں عمر تک اس سے محبت کرتی رہیں گی. وہ ان کی توجہ کا مرکز بن جائے گا. تو تین چیزیں میں نے آپ کو سمجھائیں کہ یہ لوگوں کے درمیان محبت اور توجہ کا مرکز بنتی. اور جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جو کسی کا محبوب اور آئیڈیل ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک پہلو جمع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک پہلو کمال پر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تینوں کمال پر ہوں، تینوں بیک وقت کمال پر ہوں. یہ کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا یا بہت ہی کم ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ نے ایک ایسا پیکر کمال بنایا، ایک ایسا پیکر نبوت بنایا کہ حسن و جمال میں بھی ساری کائنات انسانی تو درکنار، کائنات نور، عالم ملائک سے، عالم بشریت سے لے کر عالم ملکوتیت تک ساری کائنات اور ساری خلق میں حسن و جمال میں کوئی میرے محبوب اور آپ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کا بدل نہ تھا. ساری کائنات خلق میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ حسین و جمیل تھا، نہ حسین و جمیل ہے، اور نہ قیامت کے دن تک آقا جیسا حسین و جمیل ہو سکے گا. تو اول سے آخر تک ساری کائنات انسانی میں حسن و جمال میں حضور کو یکتا بنایا، یکتا بے مثال بنایا. پھر دوسرا سبب فضل و کمال، فضیلتیں، رتبے، عظمتیں، کمال ساری کائنات انسانی میں اور زندگی کے ہر میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب فضل و کمال بنایا، اور ہر باب میں فضل و کمال میں بھی بے مثال بنایا. حضور کی فضیلت جیسی فضیلت کسی کو نہ ملی، حضور کی انسانیت جیسی انسانیت کسی کو نہ ملی، حضور کی بشریت جیسی بشریت کسی کو نہ ملی، اور حضور کی نورانیت جیسی نورانیت کسی کو نہ ملی، حضور کے علم جیسا علم کسی کو نہ ملا، آقا کے عمل جیسا عمل کسی کو نہ ملا.
آقا کی محبوبیت جیسی محبوبیت کسی کو نہ ملی، آقا کے تصرف و قدرت جیسی تصرف و قدرت کسی کو نہ ملا، نہ فرش پر کوئی فرشی حضور جیسا ہوا، نہ عرش پر کوئی عرشی حضور جیسا ہوا۔ فرش پہ چلے تو فرشیوں کے آئیڈیل بن گئے، فرشیوں کے آئیڈیل بن گئے، عرش پہ گئے تو عرشیوں کے آئیڈیل بن گئے۔ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں سے گزرے اور سدرۃ المنتہا کے قریب سے گزرے تو ساری کائنات آسمانی کے فرشتے جمع ہو گئے اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بیٹھ گئے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور فرشتوں نے سدرۃ المنتہا کو، درخت کو ڈھانپ لیا، ان کے فرشتوں کے انوار سے ڈھانپ گیا، اور انہوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں معلوم ہے کیا عرض کیا؟ واپس آتے ہوئے جب حضور معراج سے پلٹے، عرض کیا مولا ہم سارے جمع ہیں، زمین والے تو صبح و شام دیکھتے ہیں تیرے محبوب کو، ہمیں ایک جھلک ہی دکھا دے اپنے محبوب کی، ایک جھلک ہی دکھا دے اپنے محبوب کی۔ سو حضور علیہ السلام کو وہاں رکنے کا حکم ہوا، اور ملائکہ جو مدتوں سے ترس رہے تھے اللہ کے محبوب کی صرف ایک جھلک پا سکے، تو عرشیوں میں گئے تو عرشیوں کے آئیڈیل، فرشیوں میں رہے فرشیوں کے آئیڈیل، عرشیوں میں گئے عرشیوں کے آئیڈیل۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جتنی سمجھ میں آ جائے اتنی محفوظ کر لیں، اس بات کو نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں۔ وہ یہ کہ جیسے عرشیوں میں تھے تو عرشیوں کے آئیڈیل، فرشیوں کے تھے تو فرشیوں کے آئیڈیل، یہ سب مکان تھا، تو مکان میں تھے تو مکانیوں کے آئیڈیل، اور لا مکان گئے تو لا مکانی کے آئیڈیل ہو گئے۔ جب لا مکان میں گئے، مکان میں تھے تو اہل مکان کے آئیڈیل تھے، اہل مکان کے محبوب، اور لا مکان میں گئے تو لا مکانی کے آئیڈیل۔ وہاں فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک جا، تیرا رب استقبال کے لیے تیرے قریب آنا چاہتا ہے، تجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، لا مکان میں گئے تو لا مکانی کی آئیڈیل، فرمایا پھر وہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق نور حق قریب ہوا، اور پھر وہ دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر اس سے بھی کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے بے مثال بنایا، اور ہر جگہ بے مثال بنایا، اور ہر جہت سے بے مثال بنایا، اور پھر بذل و نوال یعنی فضل و کرم اور کرم و احسان میں، اس میں بھی بے مثال بنایا، اتنا کرم کرنے والا بنایا کہ اللہ پاک کے بعد ساری کائنات میں اور خلق میں کوئی حضور جیسا کریم نہ تھا، کوئی حضور جیسا رحیم نہ تھا، کوئی حضور جیسا رؤوف نہ تھا، کوئی حضور جیسا محسن نہ تھا۔ کیوں؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تاکہ سارے جہان آپ کی رحمت سے پلتے رہیں۔ تو سارے جہانوں کو حضور کی رحمت نے پالا ہے۔ اس کائنات میں نہ کوئی اہل جہاں ایسا ہے اور نہ کوئی کائنات کا جہاں ایسا ہے جو حضور کی رحمت سے پلا نہ ہو، اور جس نے حضور کے چشمہ رحمت سے پیا نہ ہو، اور جس نے حضور کے سایہ رحمت کے نیچے آرام نہ کیا۔ ہر ایک پر حضور کا احسان، اور ہر ایک سے حضور بلند رتبہ، اور ہر ایک سے حضور زیادہ حسین، تینوں چیزیں جمع کرتے۔ ان کو تھوڑا قرآن مجید کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں، نتیجہ جو کلام کا ہوگا وہ ان کے نتائج کی طرف آئیں گے۔ پہلے حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اس میں بے مثال ہے، کوئی آقا کا بدل اور مثیل نہیں۔ اس انداز سے دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے اللہ پاک کی نسبت
اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اپنے حسن کا بیان کرتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا۔ پھر حضور علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب روشن آ گئی۔ حضور کے حسن کا بیان بھی اللہ نور کہہ کے کرتا ہے، اور اپنے حسن کا بیان بھی اللہ نور کہہ کے کرتا ہے۔ وہ حسن الوہیت کا کمال ہے، اور یہ حسن نبوت کا کمال ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے تو بھوکوں کی بھوک مٹ جاتی اور پیاسوں کی پیاس مٹ جاتی۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی وقت سے بھوکے تھے، فاقہ تھا۔ جب بھوک اور فاقے نے پریشان کیا تو گھر سے نکلے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، سوچا اب کیا کروں، کھانا کہاں سے کھاؤں؟ گلی میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا باہر تشریف لائے، فرمایا عمر بے وقت یہاں آئے کھڑے ہو، یہ وقت نہ میرے باہر نکلنے کا ہے نہ تمہارے یہاں آنے کا ہے، بے وقت آئے ہو، کیا بات؟ عرض کیا حضور کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے کے لیے لقمہ نہ تھا، بھوک نے ستایا، آپ کا چہرہ انور تکنے کے لیے آ گئے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوک اور فاقے سے تھے، ان کو بھی بھوک نے ستایا، وہ بھی چلے تو کھانے کی طرف نہیں دوڑے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسے بھوک ستائے وہ کسی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے یا کھانے کی طرف جاتا ہے؟ کھانا تلاش کرتا ہے یا محبوب تلاش کرتا ہے؟ آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈھڈ نہ پئیاں روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں۔ پیٹ میں کھانا نہ ہو تو کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، ایسی بات ہے نا۔ جو کئی دن سے بھوکے ہوں وہ روٹی کی تلاش میں جائیں گے یا کسی محبوب کا چہرہ تکنے کے لیے جائیں گے؟ کوئی کتنا بھی حسین ہوا کرے مگر پیٹ میں بھوک کی آگ جل رہی ہو تو کسی کے حسن کو کون دیکھتا؟ پیٹ میں سکون ہو تو کوئی کسی کو دیکھتا، مگر ادھر بھوک اور فاقہ ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و جمال کا کمال یہ تھا کہ بھوک کے ستائے ہوئے اور پیاس کے ستائے ہوئے آقا کا چہرہ انور دیکھتے، فقط کہنے کی حد تک نہیں، واقعتاً ان کی بھوک بھی جاتی رہتی، ان کی پیاس بھی جاتی رہتی، اور غم زدہ لوگ دیکھتے ان کا غم جاتا رہتا۔ اور حسن و جمال کا اندازہ ان کو تھا جنہوں نے آقا کے چہرہ انور کو دیکھا تھا۔ یہاں تک کیفیت تھی صحابہ کرام کی کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ایک صحابی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کو وہاں اطلاع ملی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کام چھوڑ دیا، ان کی ایک چیخ نکلی، درد بھری چیخ نکلی، رو پڑے اور عرض کرنے لگے مولا یہ نگاہیں اور آنکھیں تیرے حبیب کے حسین چہرے پر پڑتی تھی، انہوں نے عمر بھر آقا کا حسن و جمال دیکھا ہے، اگر حضور کا وصال ہو گیا تو اب یہ آنکھوں کی بینائی بھی لے لے، اب حضور کے چہرے کے بعد کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان آنکھوں کو گوارا نہیں کہ جو عمر بھر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہوں اب وہ کسی اور چہرے کو تکیں، بس یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو بینائی بھی لے گئے۔ اسی لمحے وہ صحابی نابینا ہو گئے، واپس گھر آئے، بعض لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، عیادت مزاج پرسی کے لیے، افسوس کیا کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، اٹھ بیٹھے، ناراض ہوئے۔ پھر میں افسوس کس بات کا کرتے ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ بینائی جاتی رہی، یار کے بعد اب کسی اور کو تکنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ جن کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام کا حسن و جمال سما گیا تھا وہ کسی اور کو تکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ صرف بات یہ ہے کہ اس حسن و جمال کی طرف اپنے قلب و باطن کی نگاہ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
غزوات روم میں یہ واقعہ آتا ہے، رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ، اور اس جنگ کے دوران 2 مسلمان جوان سپاہی گرفتار کر لیے گئے، 2 مسلمان جوان فوجی افسر مسلمانوں کے لشکر کے گرفتار ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پکڑ کے انہیں کہا کہ تم اپنا مذہب بدل لو، دین بدل لو، اسلام چھوڑ کے عیسائی بن جاؤ، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ 1 بار نہیں 100 بار اذیتیں دیں، قتل کر دیں، موت ہی قبول ہے، مار ڈال، مگر ہم دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ان میں سے ایک بھائی کو اٹھا کر تیل کے تپتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا، وہ کوئلہ ہو گیا، آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا۔ دوسرے بھائی کو کہنے لگے کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا ورنہ عیسائی بن جاؤ۔ اس نے کہا ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں تو موت سے پیار کرنا سکھایا گیا ہے۔ اور جوانوں، جب تک موت سے پیار پیدا نہیں ہوگا انقلاب کا سفر طے بھی نہیں ہوگا۔ انقلاب کا سفر طے کرنا ہے تو زندگی سے نہیں موت سے پیار کرو۔ انقلاب کا سفر طے کرنا ہے تو جینے سے نہیں بلکہ مرنے سے محبت کرو۔ جینے کو محبوب سے دوری سمجھو، مرنے کو محبوب کی قریبی سمجھو۔ جینا زندگی محبوب سے دور رہنے کا نام ہے، اور مرنا محبوب کے قریب ہونے اور محبوب کا دیدار کر لینے کا نام ہے۔ جو انقلاب کی راہ پر چلتے ہیں ان کی محبت زندگی سے نہیں ہوتی، ان کی محبت موت سے ہوتی ہے۔ اور جو لوگ موت سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے راہ میں کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا جابر بھی ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، کہ رکاوٹ دراصل موت کا ڈر ہوتا ہے۔ جب موت کا ڈر انسان کے دل سے نکل گیا اس کے راہ انقلاب کی ساری رکاوٹیں راستے سے ہٹ گئیں، اور جب موت سے محبت آ گئی اس کی منزل اس کے قدموں کے قریب آ گئی۔ اس جوان کو رومی بادشاہ نے پکڑ کے پھر شہید کرنا چاہا۔ اس کے وزیر اعظم تھا، اس نے لے لیا، اس نے کہا کہ اس کو نہ مارو، بڑا خوبصورت جوان ہے، پہلے بھی ایک ضائع کر دیا، اس کو میں لے جاتا ہوں، میری ایک جوان خوبصورت بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل، اس کے سپرد کرتا ہوں، وہ چند دنوں میں سے عیسائی بنا دے گی۔ بے غیرتی کی بات تھی، مگر عیسائی یہودی یہ لوگ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کی بھی کوشش کرتے۔ آج آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں جی، اس جو ٹیلی ویژن اس دور میں، اچھا تو یہ ٹیلی ویژن کبھی بھی نہیں رہا، مگر اس دور میں 1.5 سال کے اندر جب سے یہ اسلام کا نام لینے والوں کی حکومت آئی ہے، فحاشی، عریانی اور قوم کو تباہ و برباد کرنے اور بدکاری کی طرف لے جانے اور اس کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے یہ پچھلوں سے پیچھے رہ گئی ہے یا آگے بڑھ گئی؟ مجھے بالکل سچی ایمانداری کی بات کریں، مرنا ہے قبر میں جانا ہے۔ جو پچھلے گزرے جو اسلام کی بات نہیں کرتے تھے وہ تو اسلام کی بات ہی نہیں کرتے تھے نا۔ وہاں ایک گانا آتا تھا ان کے دور میں اور فحاشی عریانی کا پروگرام آتا تھا ٹی وی پر، تو یہ اسلام کا نام لینے والے پورے ملک میں ہنگامہ بپا کرتے تھے کہ نہیں؟ اس دور میں تو ٹی وی پر فلمیں نہیں آتی تھیں، بند تھیں، آتی تھی۔ اب پورے چینل فلموں کے ہیں، انگریزی فلمیں، اردو فلمیں، پنجابی فلمیں، گانے، فحاشی، عریانی، لڑکوں لڑکیوں کے مشترک پروگرام، خدا جانے کیا ظلم ہو رہا ہے، مگر قوم کو میٹھا زہر دے کر بے غیرتی، فحاشی اور عریانی کی راہ پر چلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ضمیری کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ دیندار بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، محبت رسول اس کے بدن سے نکال لو، عشق رسول نکال لو، ادب رسول نکال لو، حیاء رسول نکال لو، نسبت رسول نکال لو، دین پیغمبر کا تعلق نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزوں کا فکر دے کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ پہلے لوگ اسلام کو گالی دے کر آپ کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے، آپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، گالی دے رہے ہیں،
آج کے حکمران اوپر جھوٹا اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اسلام کا نام لیتے اور اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اس دور میں ہو رہا ہے، اسلام سے اتنا دور کیا جا رہا ہے، اسلام کی ایمانی روحانی اخلاقی قدروں کو اس قدر پامال کیا جا رہا ہے کہ 44 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا جتنا آج پاکستان کی مسلمان نسل پر ہو رہا ہے۔ اسلام کو شریعت کو چیلنج کیا یا نہیں کہا گیا تھا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ جرت پیپلز پارٹی جس کا کام ہی بے دینی کو پھیلانا تھا، جس کا کام ہی بے دینی کو پھیلانا تھا، یہ جرت کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی اور ہم سود کو حلال کرنے کے فتوے لے رہے ہیں۔ ظالموں، یہ جرت تو ان کو بھی نہ ہوئی، یہ جرت ان کو بھی نہ ہوئی۔ ارے دین اور شریعت کا نام بیچ کر دھندا کرنے والوں، اسلام کے نام پر ظلم کرنے والوں، تمہاری زبانیں اتنی لمبی ہو گئی، اتنے زبان دراز ہو گئے، تم اتنے جری اور فرعون سے بھی بڑے رب بننے لگے کہ آج تم مصطفیٰ کی شریعت کو چیلنج کرتے ہو، اللہ کے قرآن کے حکم کو چیلنج کرتے ہو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ سود نہ چھوڑنے والا اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ سود نہ چھوڑنے والا اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور جو عمل خدا کے خلاف بغاوت ہے، تم اللہ کے خلاف بغاوت کے اعلان پر فخر کر رہے ہو۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، پوری قوم کو ورغلایا گیا، اور آپ نے اخباروں میں پڑھا، ٹی وی میں سنا، بار بار یہ بتایا گیا کہ اگر ہے کوئی تو ہمارا چیلنج ہے، سود کے مقابلے میں بغیر سود کے معیشت کا کوئی خاکہ پیش کر دے۔ کہا گیا یا نہیں؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہے، اگر میں کوئی بات کہوں تو ٹی وی نشر کرے گا، وہ کہیں تو نشر ہوگی، وہ بات کہیں تو اخباروں میں سب سے بڑی سرخی لگے گی، اور ہم کہیں تو خبر دبا دی جائے گی، تاکہ قوم کو آگاہ کیا جائے کہ شریعت محمدی کی بات کرنے والے محض خالی خولی تقریریں کرتے ہیں، ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ چیلنج کر دیا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، اور کہا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو چیلنج ہے کہ ثابت کر کے دکھا دے۔ اتنی بات تو ٹی وی بھی ہاتھ میں تھا، اخبارات بھی ہاتھ میں تھے، اندازہ کرنے دھوکہ کتنا۔ اتنی بات تو قوم تک پہنچا دی، ذہنوں میں ہیجان پیدا کر دیا۔ اگلے روز آپ دکانوں پر بیٹھے، دفتروں پر بیٹھے، مل بیٹھے، چائے پر بیٹھے، گپ شپ لگائی، ہر ایک کی زبان پر آیا یار بڑی عجیب بات کر دی۔ اب اگر کسی کے پاس ہوتا نظام تو پیش نہ کر دیتا؟ یہ باتیں آئیں کہ نہیں زبان پر؟ حکومت نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی پیش کر دے۔ یہ بزدلوں والا چیلنج ہے، زنانہ چیلنج ہے، مردانہ چیلنج نہیں۔ اگر اپنا چیلنج کرتے ہو ٹی وی اخبار کے ذریعے تو کسی درویش کا جوابی چیلنج بھی ہے، اسے بھی ٹی وی پر نشر کرو۔ تم نے اپنی بات ٹی وی کے ذریعے قوم تک پہنچا دی، اخبارات کے ذریعے قوم تک پہنچا دی، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے اس کا جواب بھی اگلے دن دیا تھا، اور آج تک دے رہا ہوں، اور آج بھی دے رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ، اگر تمہارے اندر جرأت ہوتی، امانت ہوتی، دیانت ہوتی، غیرت ہوتی تو تم جواب بھی ٹی وی پہ نشر کرتے، میدان میں آ کے بات کرتے۔ میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت کا نظام کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کا چیلنج قبول ہے، ٹی وی کو کھلا کریں، پوری قوم دیکھے، 2 گھنٹے کے اندر بند کمرے میں ریکارڈنگ نہ ہو، ڈائریکٹ بولوں گا، ٹی وی نشر کرے، 2 گھنٹے میں 12 کروڑ عوام کے سامنے سود کے بغیر بہتر نظام معیشت کو پیش کرنے کو تیار ہو۔ اور یہ بھی عرض کر دوں تو امریکہ سے لے کر پاکستان تک جتنے ماہر بینکنگ کے، سود کے، اقتصادیات کے، انگریز ہوں یا غیر انگریز، جہاں سے بھی بلانا چاہیں ان کا پینل بٹھا دے میرے سامنے، 2 گھنٹے کے بعد ان کو کھلی اجازت ہوگی
سارا دن جب تک وہ سوال کرتے رہیں میں جواب دیتا رہوں گا، اٹھوں گا اس وقت جب ہر سوال کا جواب نہ دے لوں۔ ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے اپنی بات قوم تک پہنچائی ہے تو ہماری بھی پہنچا دو، قوم کو پتہ تو چلے کہ ہاں کسی نے اس کا جواب بھی دیا ہے، بات میدان میں آ جائے۔ تول لو، اگر مطمئن ہم کر لیں، مطمئن میں کر دوں تو آپ ننگے ہو گئے، اگر مطمئن نہ کر سکوں تو ہم ننگے ہو گئے۔ کھٹکا کیا ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر افسوس یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ قوم کا ذہن اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ میرا فرض یہی تھا اور یہی ہے کہ میں قوم کو اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ ملک و ملت اور دین کے بہت بڑے دشمنوں کے نرغے میں چلی گئی ہے قوم۔ بہت بڑا بحران کا آڑا تکلیف کا وقت ہے۔ 44 سال میں وہ وقت نہیں آیا جو مشکل کا وقت اب ہے۔ یہ قوم پر عذاب ہے۔ اب قوم اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، ہمارا فرض سمجھانا تھا، سمجھا دیا تھا، سمجھا رہا ہوں۔ اور جو بات الیکشن سے پہلے کہی تھی اپنے ایمان سے کہیے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا اس میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی؟ 1.5 سال کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہم پورا سال سوا سال چپ رہے ہیں، ہم نے کہا قوم 1.5 سال آزما لے، اچھی طرح آزما لے، ہم شور نہیں مچاتے۔ اب وہی ووٹ دینے والے سڑکوں پر آ گئے، انہوں نے ان کے کرتوت بھی دیکھے، ان کی فائنانس کارپوریشنوں کا لوٹنا بھی دیکھا، انہوں نے ان کے دھندے رشوت ستانیاں بھی دیکھی، ان کی غنڈہ گردیاں بھی دیکھی، سندھ میں قتل و غارت گری بھی دیکھی، ظلم بھی دیکھے، بے روزگاری بھی دیکھی، مہنگائی بھی دیکھی، اور طرح طرح سے لوٹ مار کے طریقے بھی دیکھے۔ اب ووٹ دینے والے جو ان کے طاقتور بازو تھے آج وہ پہیہ جام ہڑتال کرنے کے لیے نکلے، تاجر بھی نکل آئے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں موجودہ حکومت کے اندر، وزیر بھی ہیں، بڑے عہدے اور منصب پر ہیں۔ ایک روز مجھے وہ فرمانے لگے، خود انہوں نے مجھے فرمایا، انہوں نے کہا پروفیسر صاحب، حلفاً کہا جو بات آپ کہتے تھے ہم نے اب جا کے دیکھ لیا 100% درست۔ عرض کرنا میرا یہ مقصود ہے کہ یہ ایک زہر دیا جا رہا ہے، اور یہ طریقہ یہودیت اور عیسائیت کا اور کفر کا ہے کہ نوجوانوں کے کردار کو فحاشی اور عریانی کے ذریعے برباد کر دو۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہی جوان ایران میں بھی تھے۔ ایران جیسی فحاشی عریانی بھی کہیں ہوگی جو شہنشاہ کے زمانے میں تھی۔ میری بات کا تعلق اہل ایران اور ہمارے مسلک سے نہیں، کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، یہ جدا باب ہے، یہ چیپٹر جدا ہے۔ میں صرف ایک انقلاب کی بات کر رہا ہوں، مسلک عقیدہ کا معاملہ الگ۔ فحاشی اور عریانی جو ایران میں تھی شاید روئے زمین پر کہیں نہ ہو۔ آج ایران کا جوان اس انقلاب کے بعد یکسر کچھ اور مخلوق نظر آتا ہے، انقلابی ہو گیا۔ اگر نیتیں درست ہوں تو حالات بدلنے اور اسلام کو لانے کے لیے نہ 12 سال چاہیے، نہ تھوڑے 2-4 سال چاہیے۔ بعض تبدیلیاں تو چشم دزن رات میں آ جاتی۔ افغانستان کا ٹیلی ویژن جو فسق و فجور، کفر و الحاد، سوشلزم اور کمیونزم پر پرچارک تھا، افغانستان کے ٹیلی ویژن کے منسٹر انفارمیشن محمد صدیق چکری، ہم نے وزارت اطلاعات کا دورہ کیا اور اس نے بتایا کہ اطلاعات کی وزارت سنبھالتے ہی میں نے کیا کیا، ٹیلی ویژن کے پروگرام منگائے اور ان سے پوچھا پروگرام کیا ہے۔ نمازوں کے وقت پر پروگرام چلتے تھے، انہیں کہا ختم، 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں ٹی وی کے دوران جو نمازوں کا وقت آئے گا، اذان اور نماز کا وقفہ ہوگا، اس وقت کوئی پروگرام نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگے جی اس ٹائم پہ پروگرام ہے، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے پروگرام پہلے ہیں، نماز پیچھے، اب کی حکومت میں نماز پہلے ہے، پروگرام پیچھے۔ اتنی بات ہے، ترجیح تبدیل کر دی۔ ہم خبرنامہ دیکھ رہے تھے، 7 بجے خبرنامہ، 7:15 بجے مغرب کا وقت ہوا، قومی خبرنامہ، چھوٹا پروگرام نہیں تھا، قومی خبرنامہ، 7:15 کا ٹائم تھا، نماز مغرب کا وقت ہوا، خبرنامہ بند، ٹی وی سکرین پر اعلان ہوا نماز مغرب کا وقفہ، اذان ہوئی، ہم نے جا کے نماز با جماعت پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے، خبرنامہ پورے نماز کے وقت تک بند رہا، اس کے بعد پھر خبریں شروع ہوئیں۔ کیا بگڑ گیا افغانستان کا؟ کیا بگڑ گیا؟
حاضرین محترم، یہ فقط ذہنی ترجیحات کا مسئلہ ہے. جن کی ترجیح میں فحاشی پہلے، اریانی پہلے، ناچ گانا پہلے، رقص و سرود پہلے، بے ایمانی بددیانتی پہلے، وہ ان چیزوں کو پہلے نمبر پہ لائیں گے، اور دین صرف ان کے لیے نام لینے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے. اگر آج مصطفی انقلاب کی علمبردار حکومت آئے، اور جس دن پاکستان عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کے مشن کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کی زماں میں سلطنت آئے گی، اقتدار آئے گا، میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قوم دیکھے گی. یہ محض آرزو کی نہیں، حقیقت پر مبنی بات ہے. قوم دیکھے گی یہ سارے ٹی وی جیسے پروگرام جو 44 سال سے جن کا بدلنا ناممکن نظر آتا ہے، ہفتہ بعد میں ختم ہوگا. پورا ٹیلی ویژن مصطفی انقلاب کا پرچارک ہوگا. ایک انقلاب ہوگا، ذہن بدلیں گے، ترجیحات بدلیں گی، ماحول بدلے گا، سارے تصورات بدلیں گے. یہی ٹی وی، یہی اخبارات چاہیں تو اس قوم کو عیاش بنا کے رکھ دیں، اور چاہیں تو اس قوم کو خالد بن ولید اور محمد بن قاسم بنا کے رکھ دیں. صرف ترجیحات کی بات ہے. میں ان جوانوں کی بات آپ کو سنا رہا تھا. وزیر اعظم نے کہا میں اپنی بیٹی کے سپرد کرتا ہوں. لے جاؤ، اس نے کہا. بادشاہ نے کہا، اس نے کہا بیٹی یہ جوان ہے، اس کو اپنے پاس 40 دن 40 رات رکھو. محل ہے، باغات ہیں، تنہائی ہے، جو چاہو کرو. مجھے تو صرف اتنا چاہیے کہ اس کو عیسائی بنا کے لے آنا. اس کی حسین و جمیل خوبصورت بیٹی، اپنے حسن و جمال پہ ناز کرنے والی، اس نے کہا ابا جان یہ تو 40 دن تو بڑی بات، میں تو 2-4 دن میں اس کا ایمان اور عقیدہ ختم کر دوں. لے گئی، سج دھج کے دلہن بن کے بیٹھے. ادھر جوان کا ایمان بھی سج دھج کے بیٹھا. اس نے قرآن مجید کھولا، رات کا وقت تھا، تلاوت کی، قیام کیا، آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی برسات بہتی رہی. عبادت کرتا رہا، صبح روزہ رکھا، کچھ سویا اور سارا دن تلاوت کرتا رہا. دن بھر تلاوت کی شکل میں اپنے مولا سے ہم کلام رہتا، رات عبادت کی شکل میں اپنے مولا کے در پہ سائل بنا کھڑا رہتا. دن بھی بیتتے گئے، راتیں بھی بیتتی گئیں. اس نے ہر بار کوشش کی اور ہر طور پہ کوشش کی کہ کبھی ایک بار یہ جوان نگاہ اٹھا کے میرے حسن کو دیکھ لے، میری سج دھج کو دیکھ لے، مگر جوان کی نگاہ نہیں اٹھی. جب 40 دن ختم ہو گئے، آخری رات آ گئی، صبح اس کے باپ نے آنا تھا. اس دلہن نے، دوشیزہ نے، جو دلہن بننا چاہتی تھی، دوشیزہ نے اپنا بناؤ سنگار اتار دیا، سادہ لباس پہن کے مصلے کے پاس آ بیٹھی. رو کے کہنے لگی جوان آخری رات ہے آج، ایک بار تو مجھے دیکھ لے. اس جوان نے کہا نہیں. وہ قدموں پہ گر پڑی. اس نے کہا میں ہار گئی، تو جیت گیا. میں آج مقابلے کے لیے نہیں آئی، ہار کے آئی ہوں. صرف اتنا بتا کہ وہ حسین کون ہے جو تیری آنکھوں میں سما گیا ہے، جس نے تجھے اپنا متوالا بنا لیا ہے اور ایسا شیدا بنا لیا ہے کہ آج 40 دن اور 40 راتیں بیت گئیں. وہ حسین تمہیں کوئی نگاہ اٹھا کر کسی اور کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا. وہ حسین ہے کون؟ اس وقت جوان نے سر اٹھایا اور کہا وہ گنبد خضرا کا مکین ہے. گنبد خضرا کا مکین. اور جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے سما جاتے ہیں، وہ پھر کسی اور حسن کو تکنا گوارا نہیں کرتے. آج تحریک منہاج القرآن ان جوانوں کی زندگیوں میں یہی انقلاب لانا چاہتی. یہ کتنے اچھے پیارے جوان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کھڑے ہیں اور یہ بیٹھے. میری زندگی کی آرزو، میں اپنی زندگی میں وہ دن، وہ رات، وہ وقت دیکھنا چاہتا ہوں جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وابستہ جوان ایسے ہو جائیں کہ راحت آئے تو عشق الہی اور عشق رسول میں ان کی آنکھیں چھم چھم برسے، ان کی جوانیوں کے ذوق بدل جائیں، ان کے اندر عشق کی وہ آگ جلے، ایک ایسے حسن کے متوالے بن جائیں کہ پھر کوئی اور حسن ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کر سکے. جس دن ان جوانوں کی جوانیوں میں انقلاب آئے گا، اس دن اس دھرتی پر بھی انقلاب آ جائے گا. اور عزیزان محترم، اس میں بھی لالچ اپنا ہے.
اس میں بھی لالچ اپنا ہے۔ لالچ یہ ہے کہ ہم تو زندگی میں کوئی کمائی نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے، ہمارے دن بھی گئے، راتیں بھی گئی، زندگی بھی برباد گئی، کچھ نہ کر سکے۔ کم سے کم یہ جوان کچھ بدل جائیں، ان کے شب و روز بدل جائیں، ان کے احوال بدل جائیں، ان کی آنکھیں رونے والی ہوں، دل تڑپنے والے ہوں، تو قیامت کے دن جب ہماری بدعمالیوں پر فرشتے ہمیں گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جانے لگے تو کم سے کم یہ کچھ بدلے ہوئے جوان شاید ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ کے حضور میں یہ کہہ سکوں، مولا ٹھیک ہے میرے عمل تو مجھے دوزخ میں لے جانے کے لائق ہیں، میرے اعمال کو نہ دیکھ، ان چند جوانوں کے آنسوؤں کو دیکھ، شاید یہ آنسو ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ تاریخ منہاج القرآن کا سبق اور درس یہ ہے کہ جوانوں اپنے اندر خالد بن ولید جیسا کی مسلمانی کو پیدا کرو، حضرت بلال حبشی کا عشق پیدا کرو، حضرت محمد بن قاسم کا جہاد پیدا کرو، اپنے اندر وہ جرت، جواں مردی، شجاعت، انقلابیت اور جہادیت پیدا کرو کہ تمہاری جوانیاں طہارت کا پیکر بن جائیں، استقامت کے پہاڑ بن جائیں، حفاظت اور پاکیزگی کردار کے طوفان بن جائیں اور عزم کا سیلاب بن جائیں۔ پھر جس طرف تمہارے قدم اٹھیں ساری رکاوٹیں خس و خاشاک کی طرح ہٹتی چلی جائیں اور وہ انقلابی کردار تمہیں نصیب ہو کہ قدسیان فلک اور فرشتے بھی تمہاری جوانیوں پہ رش کرتے نظر آئیں۔ حسن و جمال حضور کو وہ عطا کیا کہ جس نے انسانیت کے احوال کو بدل دیا۔ پھر فضل و کمال عطا کیا، فضل و کمال قرآن مجید میں ہے، ایسا فضل اور ایسا کمال عطا کیا کہ جو کوئی اور تصور بھی نہ کر سکے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا تو میرا حبیب اپنی طرف سے تو بولتا ہی نہیں، یہ تو وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یعنی رسول کا فرمانا اللہ کا فرمانا، یہ فضل اور یہ کمال ہے۔ اپنے ہاتھوں سے حضور نے کنکریاں ماری، خاک ہاتھ میں اٹھا کے کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف ماری، فرمایا یہ کنکریاں جو میرے حبیب نے ماری، یہ میرے حبیب نے کہاں ماری، یہ تو میں نے خود ماری۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری یہ تو اللہ نے ماری۔ کمال کا یہ عالم کے کنکریاں پھینکیں، اللہ فرمائے یہ میں نے پھینکی۔ کمال، فضل و کمال کا یہ عالم کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، بیعت رضوان، 1400 یا 1500 صحابہ نے حضور کے دست مبارک میں بیعت کر رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صحابیو تم میرے محبوب کے ہاتھ پر جو ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ سے بیعت نہیں، مصطفیٰ کے خدا سے بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر حبیب کا ہاتھ نہیں، خود اللہ کا ہاتھ۔ یعنی فضل و کمال کا یہ عالم کہ جن گلیوں میں حضور چلے اللہ پاک ان گلیوں کے، اس زمین کے خطے کی بھی قسم کھائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کعبہ، حجر اسود، حتیم، یہ صفا مروہ کے باعث نہیں، شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ پیارے اس شہر میں تیرا گھر ہے، یہاں تیری سکونت ہے، تیرا رہن سہن ہے۔ فضل و کمال کا یہ عالم کہ جن گلیوں میں حضور گھومے ان گلیوں کی بھی رب قسم کھائے۔ وہ تو حضور کے قدم لگے، بلکہ صحابہ کرام جو حضور کے غلام ہیں، جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہوئے اور گھوڑے حضور کے غزوات میں چلے، ان گھوڑوں کے پاؤں کی ٹاپیں زمین پر لگی اور پاؤں کے سموں سے زمین کی خاک اڑی۔ فرمایا میرے حبیب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑنے والی خاک کے ذروں کی قسم۔ یہ ہے فضل و کمال، جس شے کی نسبت حبیب سے ہو گئی اس کی قسم۔
پھر جس کی اس سے نسبت ہو گئی اس کی قسم، جس کی اس سے نسبت ہو گئی اس کی قسم۔ حضور سے نسبت صحابہ کی، صحابہ سے نسبت گھوڑوں کی، گھوڑوں سے نسبت زمین کی خاک کے ذروں کی، کتنی نسبتیں گزار کے اس خاک کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ فضل و کمال جو اللہ نے حضور کو دیا کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اور پھر بذل و نوال احسان، امت پہ احسان فرمایا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر گناہ سے معصوم کر دیا تھا، گناہ کی آلودگی سے بھی پاک رکھا تھا، باوجود طہارت کے، پاکیزگی کے، معصومیت کے، آقا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، زار و قطار روتے اور طویل طویل قیام کرتے کہ گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک پاؤں آقا کے سوج جاتے تو اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیج کے فرماتے، جبرائیل جا میرے حبیب کو پیغام سنا دے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پیارے اتنا طویل قیام جو تو مصلی پہ ہو کے کرتا ہے کہ تیرے پاؤں بھی سوج جاتے، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اتنی مشقت میں پڑے کہ تیرے قدم بھی سوج جائے۔ یہ کس لیے؟ صحابہ نے پوچھا آقا اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے، پھر آپ ساری رات اتنا کیوں روتے اور کیوں قیام کرتے اور قدمین شریفین کو متورم کرتے، اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا اپنی امت کی بخشش کے لیے روتا۔ غار میں جاتے اللہم اغفر لامتی، امت پر احسان کی بات سمجھا رہا ہوں، احسان کتنا، اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ اس امت نے پتھر بھی مارے تھے طائف میں، اور اتنے پتھر مارے کہ سر انور سے قدمین شریفین تک پورا جسد اقدس لہو لہان ہو گیا، جہاں قدم مبارک اٹھتا طائف کے ہنڈے پتھروں سے قدم لہو لہان کر دیتے، حتیٰ کہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر حضور بیٹھ گئے، چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا، عرض کیا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں میں پیس کر تباہ و برباد کر دوں، یا اتنا بلندی پر لے جا کر گراؤں کہ اس خطہ زمین پر قیامت تک کوئی شخص پہ زندہ نہ رہ سکے، آپ پر اتنا ظلم۔ اس پر آقا مسکرا پڑے، فرمایا فرشتے تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، مگر میں یاد رکھ دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، بد دعاؤں کے لیے تو نہیں آیا۔ انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، مجھے تو سراسر رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، میں انہیں رحمت سے محروم کرنے تو نہیں آیا۔ یہ کافر ہیں، نادان ہیں، آج مجھے پتھر مارتے ہیں اس لیے کہ مجھے پہچانتے نہیں، کوئی بات نہیں، کل انہی میں سے میری پہچان والے پیدا ہو جائیں۔ غاروں میں جا جا کر رونا، پتھر کھا کھا کے رونا، غزوہ احد میں چہرہ اقدس زخمی کرا کے رونا، قدم متمرم کرا کے رونا، مکہ کی گلیوں میں تانے کھا کے رونا، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال قید رہ کر رونا اور دعائیں کرنا، ہجرت کرنا امت کے لیے، غزوات میں حصہ لینا امت کے لیے، اور پھر اسی حال میں جب وصال ہو گیا اور قبر انور میں حضور علیہ السلام کو اتارا گیا، قبر انور میں اتارا گیا، تو بعض صحابہ کرام جو اتارنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے وصال کے بعد قبر اطہر میں، کان لگا کے جو سنا کہ حضور اس وقت کیا فرما رہے ہیں، تو آواز آئی اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ یہ بذل و نوال ہے، اتنا احسان ہے امت کا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر جب امت نے پتھر برسائے اور نافرمانیاں کی، ایک وقت آیا کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کرنے لگے یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، اور ایک گھر بھی اس ظلم کرنے والی قوم کا زندہ نہ چھوڑ۔ جتنے انبیاء آئے، جب ظلم کی انتہا ہوتی نبی ان کے لیے بد دعا کرتے، کوئی طوفانوں میں غرق ہوتا، کوئی بندر خنزیر بنایا جاتا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوتی، کوئی تباہ و برباد کر دیا جاتا، مگر وہ تمام تکلیفیں جو سب انبیاء کو دی گئیں
وہ ساری تکلیفیں ایک طرف اور تاجدار کائنات کی ایک تکلیف ایک طرف، مگر ان ساری تکلیفوں کے باوجود حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، تا دم وصال دعائیں دیتے گئے۔ اتنا بڑا احسان ہے آقا کا امت پر، اور یہاں تک فرمایا کہ میری زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بخشش ہے اور میرا وفات پانا بھی تمہارے لیے بخشش ہے۔ وفات اس لیے پا رہا ہوں کہ جاؤں، زندہ رہوں تو تمہیں ہدایت دیتا رہوں، اور وفات پاؤں تو تمہارے لیے شفاعت کرتا رہوں۔ اتنا بڑا احسان۔ دوستو، جو آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، احسان جب ہو تو کوئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، شرم کرنے والے لوگ، باشرم اور باحیا لوگ، ایماندار غیرت مند لوگ احسان کو نظر انداز نہیں کرتے، احسان کا اچھا بدلہ چکاتے۔ آقا کے ہم پر جو اتنے احسان ہیں کہ رب کائنات کی عزت کی قسم، سر سے پاؤں تک ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، حضور کی خدمت کرتے کرتے ایک احسان کا بدلہ بھی نہ چکایا جا سکے۔ اور اس احسان کے عوض حضور نے مانگا کیا؟ احسان کے عوض کیا مانگا؟ فقط اتنا مانگا، میرے دین کی خدمت کرنا۔ لوگو، میرے دین کی وقت آئے گا، میرے دین پر مشکل وقت آئے گا، میرا دین کمزور ہوگا، مسجدیں اجڑنے لگیں گی، باطل، کاذب، جھوٹے، نالائق حکمران آ جائیں گے، دین کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کی قدریں پامال ہوں گی، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت فرمایا جو میری دین تو پورا دین ہے نا، فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو جو مر رہی ہوگی، ایک سنت کو بھی زندہ کر دے گا، اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کر دے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو آقا کے پورے دین کو زندہ کر دے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ جو ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور جو ان حالات میں حضور کے دین کو زندہ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے، اس کے لیے حضور کی بارگاہ سے کتنی نعمتیں اور اللہ کی بارگاہ سے کتنے اجر رحمتیں ہوں گی۔ آئیے، آج وقت ہے، دین پامال ہو رہا ہے، اپنے بھی دین کو نقصان پہنچا رہے، پرائے بھی دین کو نقصان پہنچا رہے۔ ہماری ذمہ داری دین کی قدریں پامال ہوتے دیکھ کر چپ بیٹھے رہنا نہیں، اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ وہ کتا بے غیرت ہوتا ہے جسے عمر بھر مالک چوریاں کھلاتا رہے، دودھ پلاتا رہے، کھانے پکا کے دیتا رہے، اور جب مالک پر حملہ ہو اور مالک کا گھر لٹنے لگے تو کتا آرام سے گہری نیند سوتا رہے، اور اٹھ کر چوروں اور ڈاکوؤں کو للکارے بھی نہ اور ان کو پھاڑے بھی نہ، اور مالک کا گھر بچانے کے لیے مرے بھی نہ۔ وہ کتا بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ہم تو کتوں سے بھی گر گئے۔ کتا بھی جس مالک کا کھاتا ہے، اس مالک کے گھر چور آنے لگے تو رات کو بھونکتا ہے، دیوار نہیں پھلانگنے دیتا۔ ہم عمر بھر آقا کا کھا رہے ہیں، حضور کا کھا رہے ہیں، اور خدا کا کھا رہے ہیں۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے گھر پر چور اور ڈاکو آ گئے، دین کا گھر لوٹا جا رہا ہے، دین کی میراث لوٹی جا رہی، اس کی قدریں پامال ہو رہی، دھوکہ کیا جا رہا ہے، امت کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، اور ہمیں حضور لقمے دیتے ہیں۔ رزق حضور کی نسبت سے، ایمان حضور کی نسبت سے، بخشش حضور کی نسبت سے، شفاعت حضور کی، اللہ کی بارگاہ میں فضل و کرم حضور کا، سارا کچھ حضور کا صدقہ ملتا ہے، اور آج حضور کا دین لٹ رہا ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ جب ادھر بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کاش ہمارے اندر اتنی ہی غیرت پیدا ہو جائے جتنی دنیا کے مالک کے کتے میں اپنے مالک کے لیے پیدا ہوتی۔ اگر دین کے لیے اتنی غیرت، اور آقا کے لیے اتنی غیرت، اور اپنے مولا کے لیے اتنی غیرت پیدا ہو جائے تو ہم اپنا تن من دھن لٹا دیں،
جان کی بازی لگا دیں، خون دے دیں، عزت دے دیں، زندگی دے دیں، آرام دے دیں، چین دے دیں، سکھ دے دیں، دولت سب کچھ لٹا دیں، مر جائیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر آنچ نہ آنے دیں۔ یہ ہمارا حق ہے۔ اس جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، اسی کو مصطفوی انقلاب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کا پڑوسی ملک ایران، اس کے حالات بدل گئے، عقیدہ مسلک ان کا جو بھی تھا، مگر باطل طاغوتی شہنشاہیت کا تختہ انہوں نے الٹ ڈالا۔ 14 سال کی جنگ لڑ کر افغانستان نے روسی سامراجیت کا تختہ الٹ ڈالا۔ اس سے آگے 4 ریاستیں روس کے خلاف لڑ کر وسطی ایشیا کی، انہوں نے اشتراکی آمریت کا تختہ الٹ ڈالا۔ گرد و پیش کا ماحول، کشمیری کھڑے ہو گئے ہندو آمریت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ پاکستان کے گرد و نواح میں ہر طرف انقلاب کی آگ مچی ہے، تغیر آ رہا ہے، باطل نظام الٹ رہے ہیں، طاغوتی طاقتوں کو چیلنج ہو رہا ہے، حق سر اٹھا رہا ہے۔ اگر نیند کی غفلت ہے تو سرزمین پاکستان کے مسلمانوں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کے اندر بیداری کب آئے گی؟ اہل پاکستان، آپ کی غفلت کی نیند کب ہوگی؟ گنبد خضرا سے آوازیں آ رہی ہیں، میرے امتیوں، غفلت کا وقت گیا، میرے دین پر ڈاکو پڑ گئے، اٹھو، حفاظت کرو میرے دین کی، تن من دھن لٹا دو، اور میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا جینا مرنا سب کچھ قربان کر دو۔ اگر ہم آقا کی آواز پر اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضور کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو شاید قیامت کے دن اپنی جان بھی حضور کے دین کے لیے دے کر مر بھی گئے، تخت ملا یا تختہ ملا، مگر حضور کے دین کی حفاظت میں مر گئے تو شاید قیامت کے دن جب آقا کی بارگاہ میں جانے لگیں حوض کوثر کی طرف تو دیکھ کر حضور مسکرا پڑے، شاید فرما دیں کہ تھے تو نالائق امتی مگر میرے دین کے لیے لٹ گئے، مر گئے، ان کو معاف کیا جاتا ہے اور اپنے سینہ پاک سے لگایا جاتا ہے اور اپنے قدموں پہ لٹایا جاتا ہے اور حوض کوثر کا جام پلایا جاتا ہے۔ اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا یہ سبق ہے، روحانی سبق بھی آپ کو دیا، عشق رسول کی بات بھی بتائی، نصرت رسول کی بات بھی بتائی، حسن و جمال کی بات بھی بتائی، بذل و نوال کی بھی بتائی، فضل و کمال کی بھی بتائی۔ دوستو، ایمان وہی ہے جو ساری باتوں کو جمع کرے، ادھوری شے کا نام ایمان نہیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جنازہ ہو جائے جنازہ ہوتا ہے، کفن دفن کرتے ہیں، کلخانی کرتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں، ان کاموں میں مسلمان ہیں، ان کاموں میں اسلام ہے، بقایا پوری زندگی اسلام سے کوسوں دور ہے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دوغلا پن اب زندگی سے ختم کر دینے کا وقت ہے، منافقت ختم کر دینے کا وقت ہے۔ آؤ ہم ایسے مسلمان بن جائیں کہ جب مسجد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جو مسلمانی مسجد میں بیدار ہوتی ہے وہی مسلمانی مسجد سے باہر بھی قائم رہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، مصطفوی انقلاب کے مشن کے سپاہیوں کو سلامت رکھے، اور ہمیں شعور عطا کرے کہ ہم اپنا تن من دھن اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے لٹا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔